अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.250 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 250 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 229। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद तर्जुमा, तफसीर, अहम नुकात, आखिर में एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्का हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। तलाक 2 बार है, फिर रोक लेना दस्तूर के मुताबिक या रुखसत कर देना है हुस्न सलूक से, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम वापस ले लो कुछ उसमें से जो तुमने उन्हें दिया, सिवाय इसके कि दोनों अंदेशा करें कि अल्लाह के हुकूक कायम न रख सकेंगे। फिर अगर तुम डरो कि वो दोनों अल्लाह के हुकूक कायम न रख सकेंगे तो गुनाह नहीं उन दोनों पर कि औरत उसका बदला दे दे। ये अल्लाह के हुदूद हैं, बस उनके आगे ना बढ़ो, और जो अल्लाह के हुदूद से आगे बढ़ता है बस वही लोग जालिम हैं। इस आयत का शान नुज़ूल देखें। इस्लाम से पहले ये दस्तूर था कि खाविन जितनी चाहे तलाक़ें देता चला जाए और इद्दत में रुजू करता जाए। इससे औरतों की जान गज़ब में थी कि तलाक दी, इद्दत गुजरने के करीब आई, रुजू कर लिया, फिर तलाक दे दी। इस तरह औरतों को तंग करते रहते थे। बस इस्लाम ने हद बंदी कर दी कि इस तरह की तलाक़ें सिर्फ 2 ही दे सकते हैं। तीसरी तलाक के बाद लौटा लेने का कोई हक न रहेगा। यानी जिहालत के दौर में अरब लोगों में तलाक की कोई हद न थी। बीवी को तलाक देते थे, जब इद्दत का वक्त खत्म होता तो रुजू कर लेते और फिर दूसरी तलाक दे देते। इस तरह औरत को हैंग कर देते, न उसको आज़ाद करते न ही उसके साथ हुस्न सलूक से रहते। सुनन अबू दाऊद में बाब है कि 3 तलाकों के बाद मुराजियात मनसूख है, इन्हें 3 तलाकों के बाद रुजू करना मना कर दिया गया। इब्ने अबी हातिम में है कि एक शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि ना तो मैं तुझे बसाऊंगा ना छोड़ूंगा। इन्हें एक शख्स ने बीवी को वार्निंग दी कि ना ही तुझसे अच्छा रहूंगा, न ही तेरी जिंदगी बसने दूंगा, न ही तुझे आज़ाद करूंगा। उसने कहा, ये किस तरह? उसने जवाब दिया, तलाक दे दूंगा और जहाँ इद्दत खत्म होने का वक्त आया तो रुजू कर लूंगा, फिर तलाक दे दूंगा, फिर इद्दत खत्म होने से पहले रुजू कर लूंगा और यूं ही करता चला जाऊंगा। वो औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अपना ये दुख रोने लगी। इस पर यह आयत मुबारका नाजिल हुई। यानी यह आयत ऐसे हालात में नाजिल हुई जब लोग अपनी बीवियों पर जुल्म करने के लिए अनगिन तलाक़ें देते थे और इद्दत के खत्म होने से पहले पहले रुजू कर लिया करते थे। औरत की जिंदगी जिसके सबब महाल हो गई थी, क्योंकि ना उसको आज़ाद करते थे ना ही उसके हुकूक अदा करते थे, और तीसरी तलाक के बाद इस खाविन को लौटा लेने का कोई हक हासिल ना रहा। तफसीर आयत देखें। इस आयत के पहले हिस्से में तलाक का जिक्र है और उसके सिलसिले में अहकामात मौजूद हैं। आयत के दूसरे हिस्से में खुला का जिक्र है और उससे मुतालिक अहकामात हैं। यानी ये तवील आयत में पहला हिस्सा तलाक के मुतालिक है और दूसरा हिस्सा खुला के मुतालिक है। आयत के पहले हिस्से पर हम पहले तवज्जो करते हैं, यानी इस वीडियो में तलाक के मसाइल पर फोकस किया गया है। आयत का वो हिस्सा जिसमें तलाक का जिक्र है उसकी तफसील बयान की गई है। इसके बाद के वीडियो में इंशाल्लाह खुला की तफसील बयान की जाएगी। आयत के पहले हिस्से को देखें। अत-तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। तलाक 2 बार है, फिर रोक लेना दस्तूर के मुताबिक या रुखसत कर देना है हुस्न सलूक से। तलाक 2 बार है से मुराद खाविंद अपनी बीवी को 2 मरतबा तलाक देकर रुजू कर सकता है। यानी पहली तलाक पर रुजू मुमकिन है, दूसरी तलाक पर रुजू मुमकिन है, लेकिन तीसरी तलाक पर रुजू मुमकिन नहीं है। इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया, तलाक़ु मर्रतान, यानी तलाक 2 बार है। अगर उसे तीसरी बार तलाक देगा तो औरत उससे मुस्तकिल तौर पर जुदा हो जाएगी, यानी तीसरी तलाक के बाद रुजू का हक खत्म हो जाएगा। लिहाजा 2 मरतबा तलाक देने के बाद खाविंद एहसन तरीके से रुजू करते हुए बीवी को अपनी ज़ौजियत में रख ले या तीसरी तलाक देकर उसे दस्तूर के मुताबिक रुखसत कर दे, यानी मुस्तकिल तौर पर आज़ाद कर दे। आयत के इस हिस्से पर फोकस करें। ला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैआ, और तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम वापस ले लो कुछ उसमें से जो तुमने उन्हें दिया। यानी तलाक के बाद शौहर को ये जायज़ नहीं
کہ اس نے بیوی کو مہر اور دوسرا مال و متاع اگر دیا ہے تو اس میں سے کچھ بھی واپس لینے کی کوشش کرے۔ جب تیسری طلاق کا ارادہ کرے تو عورت کو تنگ کرنا، اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کر طلاق پر آمادگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے۔ یعنی یہ صحیح نہیں کہ آدمی نے جو کچھ بیوی کو دیا ہے، چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو یا دوسرے گفٹس ہوں، وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ حاصل کرنے کے لیے کوئی بیوی پر سختی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو یہ حرام ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اس سلسلے میں، اے ایمان والو، تمہیں یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو میراث میں لے لو، یعنی عورتوں کو اپنی پراپرٹی سمجھ لو، اور ان کو اس واسطے نہ روکے رکھو کہ ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مال واپس لے لو، ہاں اگر وہ صریح بدچلنی کا ارتکاب کریں اور عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرماتے ہیں کہ عورتوں کو جو مال تم نے دے رکھا ہے اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہ اگر بدچلنی کرے تو ان کا معاملہ الگ ہے۔ سورہ نساء میں بھی اس طرح کی آیت ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ خِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے اپنی بیویوں کو ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت اپنی خوشی سے کچھ دے دے یا مہر معاف کر دے تو یہ جائز ہے، جیسا سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو، پھر اگر وہ اس میں سے اپنی خوشی سے تمہیں کچھ معاف کر دیں تو تم اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یعنی اگر عورت خوشی سے کچھ معاف کرتی ہے تو اس کو کھانا، اس کا استعمال آدمی کے لیے جائز ہے۔ تیسری بار طلاق دینے کی صورت میں یہ عورت مستقل طور پر آزاد ہو جاتی ہے۔ اب سابقہ شوہر اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے متعلقہ نہ ہو جائے۔ بس اگر وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر لیتی ہے تو نکاح کے ساتھ ہم بستری بھی شرط ہے۔ پھر اگر یہ شوہر بھی کسی وجہ سے اسے طلاق دے دے تو پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں آتا ہے۔ پھر اگر اسے طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے وہ حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لیں۔ یعنی تھرڈ ڈائیورس ہونے کے بعد بیوی پھر سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اتفاق سے اس نے کسی اور آدمی سے نکاح کیا اور پھر بائی چانس اس سے بھی ڈائیورس ہو گئی تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق کی قسمیں، حکم اور اثر کے اعتبار سے طلاق کی جملہ 3 قسمیں ہیں، طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی کی یہاں پر تفصیل دیکھیں، اس کا ڈیفینیشن دیکھیں۔ لفظ صریح یعنی لفظ طلاق یا ایسے الفاظ کنایہ جو کثرت استعمال کی وجہ سے صریح کے درجے میں آ گئے ہوں، ایک بار یا 2 بار کہے جائیں تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ یعنی طلاق دیتے وقت لفظ طلاق کا استعمال اگر شوہر نے کیا یا ایسے الفاظ کا استعمال شوہر نے کیا جو اس ورڈ کے ایکویلنٹ سمجھے جاتے ہوں تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، بشرطے کہ منکوحہ یعنی اس کی بیوی سے شوہر صحبت کر چکا ہو۔ اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ عدت کے درمیان شوہر اپنی بیوی سے نئے نکاح کے بغیر رجوع ہو سکتا ہے۔ یعنی طلاق رجعی میں ڈیورنگ پروبیشن پیریڈ بھی ہسبینڈ اپنی وائف سے ریکنسائل کر سکتا ہے، رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزرنے کے بعد بھی یہ گنجائش ہے کہ مرد و عورت باہمی رضامندی سے نکاح کر لیں۔ اگر عدت کا وقت گزر گیا تو بھی شوہر بیوی سے ایک نیا نکاح کر سکتا ہے ایک نئی مہر کے ساتھ۔ یہ ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 232 میں آتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پس وہ اپنی عدت تمام کر چکیں تو اب انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق راضی ہو جائیں۔ طلاق بائن کی تفصیل دیکھیں جو دوسرے قسم کی طلاق ہے۔ طلاق بائن کا اثر فوراً ظاہر ہوتا ہے، یعنی عورت فوراً ہی شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے، یعنی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ عدت کے دوران بھی اس کو لوٹانے کی گنجائش نہیں، چونکہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ عدت کے دوران وہ بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر مرد و عورت دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو مہر کے ساتھ نیا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ایک نیا نکاح وہ میاں بیوی پھر سے کر سکتے ہیں نئے مہر کے ساتھ۔ البتہ طلاق بائن میں بھی یہ ضروری نہیں کہ عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو اور پہلے والے شوہر کے پاس واپس آئے۔ گویا طلاق رجعی میں عدت گزرنے کے بعد جو اثر ہوتا ہے، طلاق بائن میں طلاق کے فوراً بعد بھی وہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ یعنی طلاق رجعی میں عدت گزرنے کے بعد نکاح ختم ہوتا ہے، لیکن طلاق بائن میں جس وقت طلاق دی جاتی ہے اسی وقت نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ان صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی، یعنی یہ کیسز ہیں جن میں طلاق بائن سمجھی جائے گی۔ پہلا کیس ہے منکوحہ سے صحبت کے بغیر طلاق دے دے۔ دوسرا شوہر صراحت کر دے، یعنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ
کہہ دے کہ وہ طلاق بائن ہے۔ تیسرا، عورت سے معاوضہ لے کر اس کے واجب الادا حقوق معاف کر کے اگر طلاق دے، جیسا کہ خلا میں ہوتا ہے۔ چوتھا، کنایہ الفاظ یعنی انڈائریکٹ ورڈز یوز کر رہے ہیں طلاق کی نیت سے، تو بھی طلاق بائن ہوتی ہے، جیسے میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں۔ پانچواں کیس ہے الا کے ذریعے طلاق واقع ہونے والی طلاق بھی بائن ہوتی ہے، اس کی تفصیل ہم پچھلے ویڈیوز میں دیکھ چکے ہیں۔ قاضی کے ذریعے تفریق یعنی قاضی کے ذریعے اگر نکاح ختم کیا گیا تو کئی کیسز میں طلاق بائن ہی ہوتی ہے۔ تیسرے قسم کی طلاق ہے طلاق مغلظہ، یعنی بہت ہی اسٹرانگ طلاق ہے، ایسی طلاق جس کا بریک ہونا ناممکن ہو۔ ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ 3 طلاق بیک وقت دینے کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ ایک ساتھ 3 طلاق دینا سخت گناہ ہے۔ 3 طلاق ایک مجلس میں بیک وقت دینے سے کیا 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی علماء اس بات پر ڈیوائیڈڈ ہیں کہ اگر 3 طلاق ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت کہہ دیے جائیں، اٹر کر دیے جائیں، تو کیا 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس قسم کی طلاق حرام ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق مؤثر اور نافذ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ طلاق حرام نہیں اور مؤثر بھی ہے، یعنی چاروں اماموں کے نزدیک یہ طلاق یعنی ٹرپل طلاق ویلڈ ہے۔ 3 طلاقوں کو 3 طلاق سمجھا جائے گا۔ اگر ایک مجلس میں شوہر کہتا ہے کہ میں نے طلاق دی اور اگر اس کی نیت ایک طلاق کی ہی تھی، صرف بات پر زور دینے کے لیے اس نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا، تو طلاق ایک ہی ہوگی اور وہ طلاق رجعی بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی شوہر کی نیت پر ہے۔ لیکن اگر معاملہ رجعت سے پہلے قاضی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو 3 طلاق قرار دے گا، یعنی اگر کوئی شوہر یہ لفظ طلاق 3 بار اٹر کرتا ہے بیک وقت تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر نیت ایک ہی طلاق کی تھی تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، لیکن اگر رجعت سے پہلے یعنی رجوع ہونے سے پہلے یہ معاملہ قاضی کے پاس چلا گیا تو قاضی اس کو 3 طلاق قرار دے گا۔ ایک مجلس میں 3 طلاقوں کا جو حکم ہے، اس کے سلسلے میں دوسرا قول دیکھیں، یعنی دوسرے علماء کا قول۔ ایک دوسری جماعت نے اس قسم کے طلاق کو قرآن کریم کی صریح مخالفت قرار دیا ہے، اور جو عمل قرآن کا مخالف ہو مؤثر واقع نہیں ہوتا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینے کی صورت میں عدت پہلی طلاق کے لیے تصور ہوگی، دوسری اور تیسری طلاق کی عدت ہی نہیں بنتی، لہٰذا دوسری اور تیسری طلاق لعدتہن نہ ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر واقع ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا، حکم دیا کہ طلاق جب دو تو ان کی عدت تک کے لیے دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک طلاق دیں گے تو عدت تک کا انتظار کریں گے، لیکن جب 3 طلاق بیک وقت دے دیں تو دوسری اور تیسری طلاق کے لیے کوئی عدت کا وقت ہی نہیں، لہذا 3 طلاقیں ایک مجلس میں دینا قرآنی احکام کے خلاف ہے۔ نسائی نے اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے قتل نہ کر دوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا جب یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی۔ ایک اور حدیث دیکھیں، عبد یزید نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور دوسری سے شادی کر لی، پس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی۔ نبی اکرم نے عبد یزید کو حکم دیا کہ رجوع کرے، تو کہا، یا رسول اللہ بے شک میں نے اسے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے، رجوع کرو، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یعنی ایک شخص ایک بیوی کو طلاق دے کر یعنی 3 طلاقیں دے کر دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور حکم دیا کہ پہلی بیوی سے رجوع کرے۔ اس نے کہا کہ میں نے 3 طلاقیں بیک وقت دے دی۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ رجوع کر، اور یہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق دو تو اس کی عدت تک کے لیے دو۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے روایت منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے 2 سال تک 3 طلاقیں ایک طلاق شمار ہوا کرتی تھی۔ پھر عمر بن خطاب نے کہا، لوگوں نے اس امر میں عجلت سے کام لیا جس میں ان کے لیے مہلت موجود تھی، تو کیوں نہ ہم ان کی اس عجلت کو نافذ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے نافذ کر دیا، یعنی بیک وقت 3 طلاق کو 3 نافذ کرنے کا حکم حضرت عمر کی خلافت سے شروع ہوا۔
نیز اس سلسلے میں ابن عباس کی تصدیق کے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی عمارت کی ابتدائی ایام میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھیں۔ اس کی تحقیق کے لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 574 اور سنن ابو داؤد کو ریفر کریں۔ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت موجود ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی طلاق 2 بار ہے، پھر یا شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک مجلس میں پہلی طلاق ہوگی، اگر یہ طلاق مؤثر ہے تو اسے زوجیت ختم ہو گئی۔ دوسری طلاق عبث اور بے معنی ہے، کیونکہ مطلقہ کو طلاق نہیں دی جاتی، منکوحہ کو طلاق دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک جماعت ایک مجلس کی 2 یا 3 طلاقوں کو ایک ہی قرار دیتی ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ طلاق 2 ہیں سے مراد صرف 2 طلاقوں تک رجوع ممکن ہے۔ اس کے بعد یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لے یا احسن طریقے سے آزاد کر دے، چونکہ اللہ نے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے۔ طلاق واقع ہونے پر مرد کو جائز نہیں کہ جو مال اس نے عورت کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لے۔ اسلام کے عائلی قوانین بھی حدود اللہ ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت ظلم ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے بھی اللہ کے حدود کو پار کیا پس وہ لوگ ظالم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔